बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी हस्ती अपने आदम यानी इंसान से मुख्तलिफ है। मैं आग से पैदा किया गया हूँ, आदम से पहले। क्या मुझे अब भी ये बताने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ? जी हाँ, मेरी कहानी पढ़ने वाले इंसान मैं जिन हूँ, वाकई एक जिन। कुदरत ने जन्नात को ये सलाहियत अता की है कि वो इंसान को देख सकते हैं मगर इंसान उन्हें नहीं देख सकते, यानी हम जिन्नात को नहीं देख सकते मगर हमारे वजूद से इनकार नहीं कर सकते। कुरान में हमारा जिक्र है कि अल्लाह ने इंसान के अलावा और मखलूक पैदा किए हैं, इनमें फरिश्ते और जिन शामिल हैं। फरिश्ते और जिन आग से पैदा किए गए हैं। फरिश्तों से गुनाह सरजद नहीं हो सकता, वो नेक और अल्लाह का हुक्म बजा लाने वालों में हैं। इंसान की तरह जिन्नात में भी नाफरमान होते हैं। अल्लाह ऐसे नाफरमानों से जहन्नुम का पेट भर देगा। मैं एक नेक और पाक जिन हूं। मैं अपनी जिन्नाती दुनिया में खुश खुर्रम और मगन था। मैं कभी भी इंसानी दुनिया में दखल अंदाज ना होता, क्योंकि मुझे इस इल्हामी हकीकत का इल्म है कि किस तरह नाफरमान इब्लीस ने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया और आदम को सजदा नहीं किया। फिर उसने आदम और हव्वा को बहकाकर शजरे ममनुआ का फल खाने पर उकसाया। अपने इस अमल के बाद वो मरदूद हुआ और ता क़यामत इब्ने आदम को बहकाने के अमल में लगा हुआ है। हालांकि मैं जिन हूं, मगर अल्लाह ने इब्लीस के चेलों से, उनकी शैतानियत से फिर भी हमें बचाए। मैं शैतान की वजह से इब्ने आदम के सामने शर्मिंदा हूं, तो बताता हूं कि मैं कुर्रे अर्ज पर आज़ाद घूमता फिरता हूं। आसमान की वसतों में, खुले मैदान, घने जंगलों में, पहाड़ों की बुलंदी और उसकी घटाइयों में मेरा बसेरा है। दरिया, समंदर, झील, आबशारों के बहते पानी से लुत्फानंदोज होता हूँ। अपनी पसंदीदा और मरगूब ग़िज़ा से अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करता हूँ। इंसानों को मैं इस दुनिया में बरसरे पैकार देखता हूँ, मगर उनके मामलात में दखल नहीं देता। मेरी अपनी जिन्नाती दुनिया है जिसमें मैं खुश हूँ। अल्लाह की इबादत और उसकी नेमतों से लुत्फानंदोज होना और शुक्र बजा लाना मेरा शेवा है। हज़रत सुलेमान के मातहत जो जिन्नात थे, जो उनका हुक्म बजा लाते थे, उन जिन्नात की टोली में मैं भी शामिल था। खैर, ये एक लंबी कहानी है। फिलहाल तो मैं बताने बैठा हूँ कि मैंने इंसान में दिलचस्पी कब, कैसे और क्यों लेनी शुरू की। ये अब से 70 साल पहले की बात है। अभी बर्रे सगीर 2 हिस्सों में बंटकर पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था। पाकिस्तान बनने से 5-10 साल पहले की बात है। मैं उन दिनों इलाका मालवा में शब बसरी किया करता था। ये बात आपने सुन रखी होगी कि सुबह बनारस, शाम ओद और शब मालवा मशहूर है। चुनाचा मेरी जिंदगी की सुबह बनारस में गुजरती थी, शामें अवध में और रातें मालवा यानी जिसको अब इंदौर कहते हैं वहां गुजरती थी। सुबह बनारस का क्या कहना, हिंदुओं का धर्मी शहर, हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आबाद हैं। खैर, काफी जिन तो ईमान से मुनहरिफ होकर हिंदुओं की पैरवी करते हैं, क्योंकि उनमें दुनवी लुत्फ ज्यादा है। सुबह सुबह नहाकर गंगा से स्नान, हिंदू सुंदर नारियों के साथ, फिर नाच गाना, पूरी कचौरी, मिठाई का भोजन, ऊपर से पान, भंग और चर्स का चस्का। मैं एक साहिबे ईमान जिन हूँ। बनारस में सुबह फजर की इबादत, फिर दरियाए गंगा के किनारे ठंडी और खुशगवार हवा के झोंके, रंग बिरंग परिंदों की चहचहाहट से लुत्फानंदोज होने के बाद शाम होते ही अवध का रुख करता। सर शाम लखनऊ के बाजार, रौनक, अमीनाबाद और फरंगी महल के इलाकों की सैर, नाजुक अंदाम, साहिब तहजीब लोगों की शहद में घुली हुई मनमोहनी उर्दू शेर व शायरी के मुशायरे, कवाली, महफिल नात वगैरह। फिर जब रात ढलती है तो मालवा याद आता है। मैं लखनऊ से इंदौर की तरफ परवास करता हूँ। इंदौर की तारीखी पहाड़ियों से उतरकर शहर इंदौर में दाखिल होता। यहाँ के बेफिक्र नौजवान टोलियों में शहर के गली कूचों में मटरगश्त करते फिरते थे। रात हिंदू महाराजा अपने राजवाड़े में अपनी रानियों के साथ रंगरलियां मनाते और मुसलमान लौंडे शीश महल, सिलावटपुरा और कढ़ा घाट के इलाके में मिठाइयाँ खाते फिरते। जिन्नात मिठाई के बहुत शौकीन होते हैं। मिठाई वाले हैरान होते हैं कि रात गए उनके पास ग्राहक कहाँ से आते हैं। दरअसल ये जिन्नात होते हैं जो इंसानी शक्ल में आकर मिठाई खरीदते हैं। मैं भी मिठाई का बहुत शौकीन हूँ, खासतौर पर इंदौर के नर्म रसीले लंबूतरे गुलाब जामुन।
جس دکان پر میں جاتا تھا وہاں ایک لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ آتا تھا. مجھے اس کی آنکھوں میں خاص چمک دکھائی دی تھی. میں مالوہ میں رات اندور کی پہاڑیوں پر گزارتا تھا. وہاں لوگ دور دراز سے تفریح کے لیے آتے ہیں. وہاں کے گائیڈ ان کھنڈرات کے بارے میں من گھڑت قصے سناتے ہیں. میں ان کی باتیں سن کر ہنستا ہوں کہ ان کھنڈرات کی اصل حقیقت کیا ہے. مجھے معلوم ہے صدیوں سے یہاں آباد راجوں مہاراجوں نے کیا کیا ظلم کیا اور کیسی کیسی عیاشی کی. یہ ایک الگ داستان ہے. پھر کبھی صحیح. وہ آنکھوں کی خاص چمک والا لڑکا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک منانے کبھی کبھی آیا کرتا تھا. وہ اپنے دوستوں سے الگ تھلگ ہو کر ان پہاڑوں کے کونے کھدرے اور غاروں میں جھانکتا پھرتا تھا. اس کی متلاشی آنکھیں نہ جانے کیا تلاش کرتی تھی. اس کی روح کو قرار نہیں تھا. اس کا نام یحییٰ خان تھا. میں اس کی آنکھوں کی چمک کو سمجھتا تھا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگے چل کر اپنے علمی اور روحانی رضائیت سے ایک خاص درجہ حاصل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے اپنے آپ کو نفسیاتی خواہشات سے مبرہ کرتے ہیں. جسم اور روح کے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے صرف ضروری تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. اللہ اور اس کے تمام نبیوں اور الہامی کتابوں پر ایمان مستحکم رکھتے ہیں. سنت رسول کی پیروی کرتے ہیں. تب کہیں جا کر وہ کسی روحانی درجے پر فائز ہوتے ہیں. برعکس اس کے وہ کمزور ایمان والے جو بدرو اور خبیث ارواح پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ اپنے سفلی عمل اور جادو ٹونے پر بھروسہ کرتے ہوئے کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. قادر مطلق ایسے بد اعمالوں سے اپنے رشت و قرابت کا منہ موڑ لیتا ہے تاکہ ان کو ان کے کرتوتوں کے بدلے ان کے انجام تک پہنچا سکے. کتنے ہی ایسے بدعقل ہوتے ہیں جو اپنے علم کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں کوئی روحانی درجہ حاصل ہو گیا ہے. وہ اپنے ادھورے اور بے اعمالیوں کی وجہ سے اپنے ہی پیدا کردہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مجھے یحییٰ خان کی آنکھوں کی چمک سے اس کی طرف سے کچھ خدشات اور توقعات تھی. اسی دوران ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان بن گیا. ہم جنات کو دنیا کے جغرافیے سے کوئی دلچسپی نہیں. ہم جنات ہیں. سارا جہاں ہمارا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقسیم کے وقت میرا قیام ہندوستان میں بنارس، لکھنؤ اور اندور میں تھا. ہندوستان سے مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہجرت کر کے آ گئی. پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. کافر، نافرمان اور بہت سے جنہوں نے ہندوستان میں رہنا پسند کیا کیونکہ وہ بت پرست تھے اور سفلی عمل کرنے والوں کا ساتھ دینے والے تھے. میں چونکہ ایک صالح اور صاحب ایمان جن ہوں اسی لیے میں نے اپنا بیشتر وقت پاکستان میں گزارنے کا سوچا. ویسے تو میں سارے جہاں کا چکر لگاتا رہتا ہوں. مجھے ان تمام سربستہ رازوں کا علم ہے جس کی کھوج میں انسان اپنے سائنسی اور روحانی علم کے زور پر لگا ہوا ہے. انسان نے اپنے سائنسی علوم کی مدد سے کتنی ہی ایجادات کر لی ہیں. زندگی کو بظاہر آسان بنا لیا ہے. اپنی جسمانی ساخت سے لے کر جسام فلکی سے متعلق بہت کچھ جان لیا ہے. چاند پر اتر چکا ہے. سیارہ مریخ اور دوسرے سیاروں تک پہنچنے کو ہے. مگر انسان صرف وہیں تک پہنچ سکتا ہے جہاں تک حق تعالی چاہے گا. یوں تو انسان آسمان پر اڑتا پھرتا ہے مگر اپنے جسم میں موجود روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ پایا. خالق نے مخلوق کو اس سلسلے میں صرف اتنا بتانا چاہا ہے کہ روح دراصل اللہ کا حکم ہے. گو انسان اللہ کے پیدا کردہ عام مخلوق میں اشرف المخلوقات ہے مگر اسے کتنی ہی باتوں کا علم نہیں جو جنات کو ہیں. میں اگر چاہوں تو اپنی تحریر میں کائنات کے کتنے ہی راز کھول سکتا ہوں کہ جن کو پڑھ کر جان کر انسان حیران رہ جائے گا مگر مجھے ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے. مجھے معلوم ہے انسان جب جن، بھوت، پریت، بھٹکی ہوئی خبیث روحوں کے متعلق ڈر، خوف اور دہشت میں ڈوبی ہوئی کہانیاں پڑھتا ہے تو دراصل وہ دماغ پر نقش ہو جانے والے خون چکا، بھون چکا، خوفناک، حیرتناک اور دہشت ناک رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں جنم لینے والی، جسم پر لرزہ طاری کرتی، ذہن سے محو نہ ہونے والی تحریر انگیز کہانیاں پڑھنا چاہتا ہے. میرے پاس ایسی ان گنت گھگی باندھنے والی کہانیاں موجود ہیں. ہمارے یہاں جناتوں کا ایک ادبی کلب موجود ہے. جن جناتوں کو قصہ گوئی سے دلچسپی ہے وہ اس کے ممبر ہیں. ان میں اچھے برے دونوں جنات موجود ہیں. وہ دنوں رات دنیا کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں. اچھے جنات نیک اور پارسا انسانوں کے واقعات سناتے ہیں. ان میں نصیحت اور عبرت کی باتیں ہوتی ہیں مگر غلط ذہن کے جنات جو انسانوں کے خفیہ تاریک پہلو، ہوس پرستی،
حیوانی نفسانی خواہشات، جنسیات کے قصے مزے لے لے کر سناتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ دن کی روشنی میں شریف النسل دکھائی دینے والے اشخاص رات کے اندھیرے میں اپنا شرافت کا لبادہ اتار کر انسان سے شیطان بن جاتے ہیں، اور پھر صبح کے اجالے میں لاہور پڑھ کر بناوٹ دکھاوٹ کا چوغا پہن لیتے ہیں۔ مشہور انگریزی مصنف رابرٹ لوئس اسٹیفنس نے اپنا تھرلر ناول ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ میں ایک ایسا ہی قصہ بیان کیا ہے۔ شہر لندن میں مشہور ڈاکٹر جیکل دن میں لوگوں کے علاج معالجے میں مصروف رہتا اور رات ہوتے ہی اس پر شیطانیت سوار ہو جاتی۔ اس نے ایک دو ایجادات کی ہیں جس کے پینے کے بعد اس کا چہرہ بدل جاتا۔ وہ رات کے اندھیرے میں کالا لبادہ اوڑھ کر لندن کے اس وقت کی تنگ و تاریک گلیوں میں مٹر گشت کرتا اور کسی تنہا عورت کا شکار کرتا، اس کو نیم بے ہوش کر کے کسی کونے کھدرے میں اس کی عزت لوٹتا اور پھر اس کے گلے پر چھری پھیر دیتا۔ فی الوقت میں اپنی بات اس پراسرار آنکھوں کی چمک والے لڑکے یحییٰ خان کی طرف لاتا ہوں۔ اب وہ لڑکا نہیں بلکہ ایک کڑیل جوان تھا۔ اندور سے ہجرت کر کے وہ کراچی میں آباد ہوا۔ اردو شعر و شاعری میں دلچسپی کے بنا پر اس نے ادیب علم منشی فاضل کا کورس پاس کیا۔ دیگر دینوی اور دنیاوی علوم، طب نفسیات، حیات، طبیعت کے ساتھ ساتھ مذہبی اور روحانی علوم میں بہت دلچسپی لی۔ علم جعفر، نجوم رمل، علم عمل، اعداد اور پھر پتھروں کے اثرات، معبد، طبیعت اور منطق میں مہارت پیدا کی۔ پھر مراقبہ اور چلہ کشی کی طرف بھی آ گیا۔ قدیم کتابوں کے مطالعے کے بعد اور اپنے رجحان سے وہ اس چکر میں پڑ گیا کہ وہ کسی مخفی قوت مثلاً جن یا حمزات کو اپنے تابع کر سکتا ہے یا اسے قابو کر سکتا ہے۔ وہ اس مقصد کے تحت رات کی تنہائیوں میں قبرستانوں کا چکر لگانے لگا۔ میں ان دنوں اپنی راتیں انہی قبرستانوں میں گزارا کرتا تھا۔ مجھے قدرت کی عطا کردہ بصورت سے اس قبرستان میں دفن مردوں کا حال معلوم ہو جاتا تھا۔ عذاب پانے والوں کے لیے میں دعائے خیر کرتا۔ وہی میں نے خان صاحب کو دیکھا۔ میں ان کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کی، کیونکہ بدرو مزے لینے کے لیے بندے کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے بظاہر اس کی خواہش پوری کر دیتی ہیں، اور وہ شخص سمجھتا ہے کہ اس نے کسی جن کو قابو میں کر لیا ہے۔ انسان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا آب و گل میں بھیجا ہے، مگر انسان کو علم الغیب نہیں دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ڈر پڑھنے والے حضرات سمجھ سے کوئی لرزہ طاری کر دینے والی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ میں انہیں مایوس نہیں کروں گا، مگر ٹھہریے، میں اپنے ان قارئین کو پہلے اور آخری مرتبہ خبردار کر دوں کہ ہوشیار باش، وہ حضرات ان داستان اور حیرت اور دہشت کو ہرگز نہ پڑھیں جو کمزور دل ہیں۔ وہ لوگ جو بہت جلد کسی شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں، وہ بھی خدا را اس کو نہ پڑھیں۔ اگر آپ رات کی تنہائی میں اکیلے کمرے میں ہیں تو ایسا ضرور کر لیں کہ اپنے پاس کوئی ٹارچ وغیرہ رکھ لیں، کیونکہ یوں تو سرکاری بجلی کسی بھی وقت اچانک جا سکتی ہے، مگر پڑھنے والی کی ہمت آزمانے کے لیے میں ان کی بجلی خود آف کر دوں گا۔ آپ گھپ اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں۔ آپ کے گھر کا مین فیوز اڑ گیا ہے۔ ٹارچ کی روشنی کی مدد سے سیڑھیوں کے کونے میں لگے مین سوئچ بورڈ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ارے ذرا سنبھل کر، کہیں پاؤں نہ پھسل جائے۔ اگر آپ نے آج کسی وقت کھانے میں گوشت کسی صورت استعمال کیا ہو، مثلا سالن، کباب، قیمہ پسندے یا سبزی گوشت، تو آپ پڑھنے سے بچیں۔ اس داستان ڈر و خوف کو پڑھنے سے پہلے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لیں۔ ایک گلاس پانی اپنے پاس بھی رکھ لیں۔ حفظ ما تقدم کے طور پر واش روم ہو آئیے، کیونکہ داستان ختم ہونے کے بعد شدید پیاس کا احساس ہوگا، ناقابل برداشت ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ہلنے اور چلنے کی ہمت اور قوت جواب دے جائے گی۔ میری تمام خبرداری کے باوجود اگر آپ نے اس کہانی کو پورا پڑھنے کی کوشش کی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے گا۔ سونا چاہیں گے تو نیند حرام ہو جائے گی، آنکھیں بند کرنا چاہیں گے مگر ڈر اور خوف کی وجہ سے ہمت ہی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی، کوئی انجانی شے آپ کو اپنے شکنجے میں جکڑ لے گی۔ آپ مدد کے لیے کسی کو پکارنا چاہیں گے مگر آواز حلق سے پھنس کر رہ جائے گی۔ ایسا محسوس ہو رہا ہوگا جیسے کوئی گلا گھونٹ رہا ہے۔ ہاں، پہلے ایک بات خاص خیال رکھیے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں بلکہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے پھر بتا دیتا ہوں کہ ہرگز کسی کالی بلی کا خیال آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ کالی بلی کی منحوسیت کا سایہ آپ پر تا زندگی کے لیے پڑ جائے گا۔
جس سے پھر کبھی چھٹکارا نہیں مل سکے گا۔ لہٰذا کالی بلی کا خیال آتے ہی آپ پڑھنا بند کر دیں، سونے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو آزمانے کے لیے ایسا کیجئے کہ آگے پڑھنے سے پہلے آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے اور غور کریں کہ آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے۔ کوئی خیال آئے، فکر آئے، کوئی بھی بات، مگر صرف اور صرف ایک خیال نہیں آنا چاہیے، وہ ہے کالی بلی کا، یا کسی بھی کالی بلی کا۔ کیا آپ نے میرا نسخہ آزما لیا؟ آنکھیں موندنے پر کسی بلی کا ہیولا تو ذہن کے پردے پر نہیں ابھرا؟ اگر نہیں تو آپ فٹ ہیں، مگر میں پھر خبردار کرتا ہوں کہ اگر ہلکی سی جھلک بھی کسی کالی بلی کی ذہن پر ابھری ہو تو اپنے آپ پر ترس کھائیے۔ آپ کے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اگر آپ اپنے آپ کو بہت بہادر، ہمت والا، نڈر سمجھتے ہیں تو پھر سنیے، ذرا دھیان لگا کر سننے کی کوشش کریں۔ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے اور کیا محسوس نہیں ہو رہا؟ کوئی آپ کے کمرے میں ہے؟ میں صالح جن ہوں، کوئی بدرو نہیں، مگر مجھے شک ہے کہ کوئی بدرو اور خراب جن بھی یہاں آ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ آپ کے کمرے میں موجود اشیاء ہوا میں اڑنے لگیں۔ یہ میں خراب جن کو مار کر بھگا دوں گا۔ غور کریں، آپ کسی کے سانس لینے کی آواز محسوس کریں گے۔ یہ آپ کا وہم نہیں ہے، میرے علاوہ یقیناً کوئی بدرو موجود ہے۔ اس خبیث روح سے بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اٹھ کر کمرے میں موجود تمام روشنیاں آن کر دیں یا پھر کمرے سے باہر نکل جائیں، مگر نہیں، بہتر ہے کہ جہاں پر آپ موجود ہیں اسی حالت میں رہیے، ورنہ بدرو یہ جاننے کے بعد آپ کے کمرے سے فرار ہونا چاہے گی اور ساتھ آپ کو فوراً جکڑ بھی سکتی ہے۔ اگر کمرے میں ٹی وی موجود ہے تو آپ چپکے سے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے آن کر لیں۔ چلیں، یہ اچھا ہوا کہ آپ نے ٹی وی آن کر دیا، مگر میرے خدا یہ کیا؟ ذرا غور کریں، ٹی وی اسکرین کو دیکھیں، اس پر ایک خوفناک آنکھوں سے شعلے برساتی ہوئی سیاہ بلی کا سایہ ابھرا ہے۔ فوراً ٹی وی آف کر دیں۔ میں نے سمجھایا تھا نا کہ بلی خیال میں نہیں آنی چاہیے۔ بدرو سیاہ گھنونی بلی کے شبیہ آپ کی آنکھوں میں پیوست ہو چکی ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک نہ ختم ہونے والا منحوس چکر شروع ہو سکتا ہے۔ منہ پر چادر ڈال کر توبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ میری خوفناک کہانی سننے کی ہمت نہیں رکھتے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں ایک نیک اور صالح جن ہوں، میں انسان دوست ہوں۔ کب، کہاں اور کیسے لوگوں کی مدد کرتا ہوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب دیکھیے نا، ابھی جو میں آپ کو کہانی سنانے والا تھا وہ آپ کی بہتری کے لیے نہیں سنا رہا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو بلی کا خیال نہ آئے۔ میں اپنے پڑھنے والے انسانوں کی تسلی کے لیے جو کہانی کا انجام چاہتے ہیں اور جو میری اس رودات کو سن کر سوچ رہے ہوں گے کہ یحییٰ خان کا قبرستان میں چلہ کشی کا کیا انجام ہوا، میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں قبرستان کے پراسرار خاموشی میں حصار کھینچ کر اس کے اندر بیٹھ کر 40 راتوں کے عمل کے بعد یحییٰ خان نے اپنے اندر ایک انجانی قوت کا احساس محسوس کیا۔ میں یحییٰ خان کی محنت اور یقین کو سعی لا حاصل نہیں رہنے دینا چاہتا، چنانچہ خان کے اندر اعتماد پیدا کیا۔ دراصل میں نے یہ سوچا تھا کہ نیک مقصد میں ان کی مدد کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چلہ پورا نہ کر سکیں اور خراب بدرو شیاطین جن کے قابو میں کر جائیں۔ جس محلے میں یحییٰ خان کا قیام تھا وہاں ایک گلی کے آخری مکان پر آسیب کا سایہ مشہور تھا۔ مکان ویران اور خالی تھا۔ مکان کوئی کرائے پر لینے کو تیار ہی نہ تھا، نہ ہی فروخت ہوتا تھا۔ مالک خود نئے گھر میں منتقل ہو گئے تھے، تب سے اس مکان میں راتوں کو چیخو پکار اور خوفناک آوازیں بلند ہوا کرتی تھی۔ رات کو اس کے آنگن میں آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے، لوگ اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ مالک مکان نے یحییٰ خان کی روحانی قوت کے بارے میں سن رکھا تھا۔ اس نے خان سے درخواست کی کہ وہ اپنے عمل سے مکان کو شیطانی جنات اور بلا سے آزاد کروا دیں تو اہل محلہ کو سکون نصیب ہو جائے گا اور اس کا مکان ٹھکانے لگ جائے گا۔ خان نے حامی بھر لی اور مکان کی چابی لے لی۔ گرمیوں کا موسم تھا، ایک چلچلاتی دھوپ جب ہر سو ہو کا عالم تھا اور اس آسیب زدہ مکان میں بھی مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یحییٰ خان مالک مکان کے ساتھ مکان کے صدر دروازے پر آئے۔ مالک مکان باہر نیم کے درخت کے سائے میں کھڑے رہے اور یحییٰ خان نے بآواز بلند
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زنگ آلود تالے میں چابی گھمائی۔ ایک دو جھٹکے کے بعد تالا کھٹاک کر کے کھل گیا۔ دروازہ کھلنے پر خان نے مڑ کر مالک مکان کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا، مگر وہ بندہ ڈر کر وہیں کھڑا رہا اور خان کو اکیلے ہی اندر جانے کا اشارہ کیا۔ خان نے اپنے اندر پیدا ہونے والے ڈر اور جھجک کو لا حول ولا قوت پڑھ کر دور کرتے ہوئے اندر قدم رکھ دیا۔ اسی لمحے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ خان اندر، مالک مکان باہر۔ کافی وقت گزر گیا اور خان باہر نہیں آئے۔ پھر اچانک وہ دروازہ جس سے خان اندر گیا تھا زور سے ہلتا دکھائی دیا۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ آواز خان کی ہی تھی، مگر مالک مکان ڈر کے مارے کھڑے رہے کہ یہ اگر خان صاحب کی آواز ہے تو وہ خود دروازہ کھول کر باہر کیوں نہیں آ جاتے۔ یہ یقیناً آسیب ہے جس نے شاید خان پر قابو پا لیا ہے اور ان کی آوازیں دھوکہ دے کر مالک مکان کو بھی اندر بلا کر اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے۔ پھر اچانک دروازے سے باہر فرش پر کسی چیز کے گرنے کی چھن سے آواز آئی۔ یہ دراصل تالے کی چابی تھی جو یحییٰ خان صاحب باہر تالا کھولنے کے بعد اس میں پھنسی چھوڑ گئے تھے۔ اب مالک مکان کو یقین ہو گیا کہ یہ خان صاحب ہی دروازہ کھولنے کے لیے آواز دے رہے ہیں۔ اس ڈرپوک مالک مکان نے بہت ہمت کر کے کلمہ پڑھتے ہوئے تالے میں چابی گھما کر اسے کھول دیا۔ اندر سے خان صاحب حیران اور پریشان باہر آئے۔ باہر آتے ہی برس پڑے کہ دروازہ کس نے بند کیا تھا اور ان کی آواز پر دروازہ باہر سے کیوں نہیں کھولا۔ بہرحال یحییٰ خان نے بتایا کہ اندر مکان بالکل ویران پڑا ہے۔ ہاں، ایک آخری کمرے میں جو باہر کی گندی گلی کے دروازے کے ساتھ ہے، وہاں ایک گدڑی، تکیہ اور کچھ برتن پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ خربوزے کے چھلکے بھی تھے جو تازہ لگ رہے تھے۔ اس رات پھر آدھی رات کے وقت مکان سے خوفناک آوازیں آئیں۔ کوئی چیخ رہا تھا کہ خبردار کوئی اندر آنے کی کوشش نہ کرے، نہیں تو میں کچا چبا جاؤں گا، کھا جاؤں گا، مار ڈالوں گا۔ ہا ہا ہا، ہو ہو ہو۔ پھر باہر گندی گلی کی طرف آنگن سے آگ کے شعلے بلند ہوئے، جیسے اندر لکڑی جل رہی ہو۔ دن کے وقت یحییٰ خان نے اندر جلی ہوئی لکڑی اور راکھ دیکھی تھی۔ جب سامنے کا دروازہ لاک ہو گیا تو خان نے صحن کے دروازے سے گلی میں جانے کے دروازے کو دیکھا تو وہ اندر سے کھلا ہوا تھا، مگر باہر سے بند تھا۔ اب رات کے وقت یحییٰ خان پچھلی گلی میں آئے اور دروازے کو دھکا دیا تو وہ اب اندر سے بند تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی کوئی اندر تھا جو پچھلی گلی سے گیا ہوگا۔ یحییٰ نے سامنے کے دروازے پر آئے اور اپنے پاس موجود چابی تالے میں لگائی۔ چابی گھومی مگر دروازہ نہ کھلا۔ اب یہ دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ یحییٰ خان اور مالک مکان نے اہل محلہ کو جمع کیا اور کہا کہ آپ لوگ اس آسیب زدہ گھر سے کچھ دور کھڑے رہیں۔ میں اکیلے باہر گلی میں سیڑھی لگا کر صحن میں کودتا ہوں اور دروازہ کھول دیتا ہوں۔ پھر میرے آواز دینے پر آپ لوگ ہمت کر کے سب اکٹھے ٹارچ اور لاٹھی ڈنڈا لے کر اندر گھس آئیے۔ میں عمل کرتا رہوں گا۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ بدرو اتنے انسانوں پر قابو نہیں پا سکے گی۔ باہر لوگ جمع تھے اور اندر سے روز کی طرح چیخ و پکار اور خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ ابھی آنگن میں آگ کی لپٹیں نہیں اٹھی تھیں۔ یحییٰ خان نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور سیڑھی پر چڑھ گیا۔ مڑ کر لوگوں کو دیکھا کہ شاید کوئی ان کی مدد کو آ جائے، مگر لوگ ڈر کر کچھ اور پیچھے سرک گئے۔ خان پچھلی دیوار کی منڈیر پر کھڑے تھے۔ پھر نعرہ حیدری اور یا علی مدد کر کے وہ صحن میں کود گئے۔ باہر لوگ دم بخود کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد اندر سے خوفناک آوازیں خاموش ہو گئی۔ اب یحییٰ خان باہر گلی کا دروازہ کھول کر زور زور سے آوازیں دے کر لوگوں کو اندر بلا رہے تھے۔ کچھ نوجوانوں نے ہمت کی اور اندر گھس گئے۔ کچھ دیر بعد وہ کالی چادر میں لپٹی ہوئی کسی بلا کو کھینچ کر اپنے ساتھ باہر لائے۔ سرکاری بلب کے نیچے جب لوگوں نے کالی چادر ہٹائی اور اس بھوت کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ وہ اس محلے میں دن کے وقت بھیک مانگنے والا لنگڑا فقیر تھا۔ پٹائی اور دھلائی کے بعد لنگڑے نے بتایا کہ اس کے پاس رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ مکان جب خالی ہوا تو وہ وہاں پر تھا۔ بڑا چالاک، اس نے اپنے ساتھیوں اور لوگوں سے خالی مکان کا آسیب زدہ ہونے کا کئی قصے سن رکھے تھے۔ اس نے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے خوفناک آوازیں نکالنے کی بھی پریکٹس کر لی۔ دن میں چنی ہوئی سوکھی لکڑیوں کو وہ رات کو آنگن میں سلگا دیتا۔ لوگوں نے مار پیٹ کی، اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ آسیب زدہ اور جنوں کا قبضہ ہو جانے والے مکان کی دراصل یہ حقیقت تھی۔
جن کے متعلق ایسے نہ جانے کتنے ہی ہولناک، خوفناک اور حیرت ناک، دہشت ناک، لرزہ طاری کر دینے والی حیرت انگیز کہانیاں لوگوں نے گڑھی ہوئی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ جنات ہیں، جس کا ذکر الہامی کتابوں میں ہے۔ سب سے بڑھ کر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی ڈر اور خوف کی حس بھی پیدا کی ہے، مگر انسان ہم جنات کو اس کا کردار نہ بنائیں تو بہتر ہے، کیونکہ انسان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مگر خبردار، ہوشیار رہیے، خراب اور برے جن بھی ہوتے ہیں۔ سورہ ناس پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اپنی حفاظت کے لیے یوں دعا مانگا کرو کہ میں اس کی پناہ میں آیا جو لوگوں کا رب ہے، سب لوگوں کا بادشاہ ہے، سب لوگوں کا خدا ہے، اس شیطان کے شر سے جو دل میں برے وسوسے ڈالتا ہے اور خود نظر نہیں آتا۔ دبک رہے، ہٹا رہے وہ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جنات اور آدمیوں سے۔ رخصت ہونے سے پہلے میں ایک جن انسان کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا کہ یہ سب کچھ بھی نہیں تھا، صرف انسان کا وہم ہوتا ہے۔ وہم رات کو کیا کیا ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے۔ اگر انسان کسی وہم میں نہ پڑے تو ڈر اور خوف نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ ڈرنا نہیں ہے، اور اگر ڈرنا ہے ہی تو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔